आपके साथ हो। हमारे खुदावंद की इंजील मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक। उसका 2 बाब 13 تا 25 आयत। उस वक्त यहूदियों का फसह नज़दीक था, तो यीशु यरूशलेम को गया और उसने हैकल में बैलों और भेड़ों और कबूतर बेचने वालों को देखा और सराफों को भी जो वहाँ बैठे थे। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सबको भेड़ों बैलों समेत हैकल से बाहर निकाल दिया। सराफों की नकदी बखेर दी, तख्ते उलट दिए और कबूतर फरोशों से कहा, इन चीज़ों को यहाँ से ले जाओ, मेरे बाप के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। और उसके शागिर्दों को याद आया कि यूँ लिखा है, तेरे घर की गैरत मुझे खा जाएगी। तब यहूदी बोल उठे और कहा, तो हमें क्या निशान दिखाता है कि ये काम करता है? यीशु ने जवाब दिया, इस हैकल को ढा दो और मैं 3 दिन में इसे खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, 40 बरस में ये हैकल बनी है और तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? मगर उसने अपने बदन की हैकल की बाबत कहा था। इसलिए जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसके शागिर्दों को याद आया कि उसने ये कहा था, और वो नवेश्ते पर और यीशु की इस बात पर जो उसने कही थी ईमान लाए। जब वो ईद फसह के मौके पर यरूशलेम में था तो बहुतेरे उन निशानों को जो वो दिखाता था देखकर उसके नाम पर ईमान लाए। लेकिन यीशु अपनी निस्बत से उन पर एतबार नहीं करता, इसलिए वो सब कुछ जानता है और मोहताज न था कि कोई इंसान के हक़ में गवाही दे। वो आप ही जानता है कि इंसान के बातन में क्या क्या है। अंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारी खताएं मिटाई जाए। मसीह खुदावंद में नहायत अज़ीज़ मोमिनीन, रोज़ों के दौरान तीसरे एतवार की इबादत में शामिल हैं। पहले एतवार के मौके पर हमने सुना मसीह खुदावंद बियाबान में इब्लीस से आज़माया गया और 40 दिन उसने रोज़ा रखा और दुआ की। और रोज़ों के दूसरे एतवार पर हमने सुना कि मसीह खुदावंद पहाड़ पर अपने 3 शागिर्दों के साथ जाते हैं। वहाँ उसकी सूरत बदल जाती है और बादल में से आवाज़ आती है कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। रोज़ों के तीसरे एतवार पर हमने सुना कि मसीह खुदावंद यरूशलेम में जाते हैं और हैकल में उसने देखा कि बहुत से लोग खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, मार्केट बनी हुई है, और वहाँ से उसने उनको निकाला। आज की तिलावतें हम सबको दावत देती हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में खुदा के घर से प्यार करें, अकीदत रखें, क्योंकि खुदा के घर से हमें बरकत मिलती हैं, खुदा के घर से हमें साक्रामेंट मिलते हैं, खुदा के घर से हम खुदा के साथ मुलाकात करते हैं, खुदा के घर से हम खुदा के फ़ज़ाइल हासिल करते हैं, मसीह खुदावंद का पाक बदन और खून हासिल करते हैं, और खुदा के घर से हम उसका कलाम सुनते हैं जो हमारी ज़िंदगियों को बदलता है। आज की पहली तिलावत में हमने सुना जिसमें फरमाया कि देख मैं खुदावंद तेरा खुदा हूँ जो तुझे मुल्क मिस्र से यानी जाए गुलामी से निकाल लाया। मैं तेरा खुदा हूँ जिसने तेरे दुख को देखा और मिस्रियों की गुलामी से तुझे निकाला। तो मेरे हजूर किसी और को खुदा ना बनाना, किसी और की पूजा ना करना, किसी और की इबादत ना करना,
کیونکہ میں ہی تیرا خدا ہوں. تو میری عبادت کرنا, تو میری بندگی کرنا, اور میں تجھے اور تیرے خاندان کو برکت دوں گا. اس کے ساتھ ساتھ 6 دن تو کام کرنا اپنے لیے. کیا کرنا؟ اپنے لیے. اور 7ویں دن تو آرام کرنا, کیونکہ یہ برکت کا دن ہے. آرام کرنا, خدا کے حضور میں آ کر اس سے برکت پانا. جب مسیح خداوند کے شاگرد منادی کر کے آئے, مختلف گاؤں علاقوں میں گئے, تو انہوں نے آ کے بتایا کہ ہم نے بہت سے لوگوں کو شفا بخشی ہے, بڑے لوگوں نے برکت پائی ہے. تو مرکز کی انجیل اس کے 6 باب میں مسیح خداوند نے فرمایا کہ ابھی تھوڑی دیر آرام کرو خدا میں, خدا کی قربت میں, تاکہ تم تازہ دم ہو سکو, تاکہ تم دوبارہ سے برکت پا سکو, دوبارہ سے قوت پا سکو, اور اس کے مشن کو جاری رکھ سکو. 6 دن اپنے لیے کام کرو, اور 7ویں دن خدا کی عبادت کرو, خدا سے برکت پاؤ, کیونکہ خدا نے 7ویں دن کو برکت دی تاکہ ہم اس سے برکت پا سکیں. 7ویں دن سے برکت پا سکیں, قوت پا سکیں, تاکہ پھر 6 دن کے لیے کام کر سکیں, ہم قوت پا سکیں, طاقت پا سکیں, ہمت پا سکیں. 6 دن اپنے لیے, اور 7واں دن جو ہے اس کو خدا کو یاد کرنا ہے. وہ خدا کا دن ہے, خدا کی بندگی کرنی ہے, سارے کام کاج چھوڑنے ہیں اور خدا سے برکات پانے. وہ تیرا خالق اور مالک ہے جو تجھے برکت دیتا ہے. ہم اس کے حضور میں جھکیں اور اس کے دن کو پاک ماننا. جب ہم 7ویں دن دعا کرتے ہیں, 7ویں دن بندگی کرتے ہیں, خدا کو یاد کرتے ہیں, خدا کی مرضی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں, خدا کی برکات کو سمجھتے ہیں, تو ہم 7ویں دن خدا کی بندگی کرتے ہیں, برکت پاتے ہیں. اور 7ویں دن کو خدا نے مقدس ٹھہرایا, تو ہم خدا کے دن کو پاک مانتے ہیں. جب ہم خدا کے حضور میں جھکتے ہیں, سے برکات پاتے ہیں, اس کی بندگی کرتے ہیں, تو ہم اس کے دن کو پاک مانتے ہیں کہ تو خداوند کا دن پاک ماننا. یہ 10 حکم جو ہیں خدا نے موسیٰ کے ذریعے اپنے لوگوں کو دیے, اس لیے تاکہ وہ اس پر عمل کر سکیں, اس لیے کہ وہ خدا کی قربت میں رہ سکیں, اس لیے کہ خدا کے حکموں پر عمل کر سکیں. اور اگر تو ان پر عمل کرے گا تو سرفرازی پائے گا, برکت پائے گا, تو اور تیرا خاندان برکت پائے گا. تو یہ ہماری زندگیوں کو گزارنے کے اصول خدا نے بتایا, قانون بتایا کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے, ہم نے کیا کرنا ہے. خدا نے یہ 10 حکم دیے تاکہ ہم ان پر چل کر خدا سے برکات پا سکیں. خدا نے کہا ان سے پھرنا نہیں. یہ قانون ہے, یہ اصول ہیں. اگر ان تو قوانین پر عمل کرے گا, ہر ادارے کے اصول ہوتے ہیں نا, ہر جگہ کے اصول ہوتے ہیں, اگر ہم عمل کرتے ہیں تو وہاں کامیاب ہیں. اگر ہم عمل نہیں کرتے, ان کو نہیں اپناتے, تو کیا ہوگا؟ کہیں گے بھائی آپ یہاں سے فارغ ہیں, جائیں, کیونکہ یہاں کے کچھ اصول ہیں, قوانین ہیں, ان پر عمل کرنا ہوگا. آپ جاتے ہیں ورک پلیس پر, وہاں کے قوانین ہیں, قانون ہیں, شہریوں کے قانون ہیں, ملک میں قانون ہے, اور جس پر ہم عمل کرتے ہیں تو پھر ہمیں برکتیں ملتی ہیں. اس طرح خدا نے اپنے لوگوں کو یہ 10 احکام دیے, قوانین دیے, تاکہ اگر وہ ان پر عمل کریں گے تو زندگی پائیں گے, خدا کی قربت پہ رہیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ کلیسیا نے بھی 5 حکم دیے ہیں, جن میں کہا ہے اتوار اور ضروری عیدوں میں ادب سے پاک ماس کی قربانی میں شامل ہونا, یعنی خدا کا دن پاک ماننا, اتوار کے دن خدا کے حضور میں آنا, اس کی بندگی کرنا اور اس سے برکت پانا. جس طرح میں نے کہا کہ خدا کے گھر سے, ہیکل سے ہمیں ساکرامنٹ ملتے ہیں, اور یہ دعا کا گھر ہے. لوکا رسول کی انجیل کے 18ویں باب کی 10ویں میں لکھا ہے کہ 2 شخص, ایک محصل اور ایک فریسی, ہیکل میں دعا کرنے گئے. اور مسیح خداوند اپنے والدین کے ساتھ جب 12 برس کا ہوا تو یروشلم میں ہیکل میں اپنے والدین کے ساتھ دعا کرنے جاتے ہیں, عبادت کرنے جاتے ہیں. زبور 122 اس کی پہلی اور تیسری آیت میں لکھا ہے, مجھے خوشی ہوئی اس لیے کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آؤ خدا کے گھر میں چلیں. مجھے اس سے خوشی ہوتی ہے, گیت بھی گاتے ہیں نا, میں خوش ہوا جب وہ مجھ سے کہنے لگے کہ آؤ خدا کے گھر چلیں, کیونکہ خدا کے گھر سے برکات ملتی ہے. مجھے خوشی ہوتی ہے جب میرے قدم خدا کے گھر کی طرف بڑھتے ہیں, جب مجھے کہا جاتا ہے کہ آؤ خدا کے گھر میں چلیں,
اور خدا کے پاس چلیں اور خدا سے باتیں کریں اور خدا کی سنیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے، کیونکہ میں خدا سے ملتا ہوں اور قوت پاتا ہوں، حکمت پاتا ہوں، اپنی زندگی کے لیے رہنمائی پاتا ہوں، اس لیے مجھے خوشی ہوتی ہے۔ میری زندگی میں وہ خوشی کا وقت ہوتا ہے جب میں خدا کے گھر میں جاتا ہوں، کیونکہ یہاں آ کر میرے سارے غم ختم ہو جاتے ہیں، میرے دکھ ختم ہو جاتے ہیں، میری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اور مجھے خوشی ملتی ہے۔ مجھے خوشی ملتی ہے اپنے نجات دہندہ سے مل کر، اپنے خداوند سے مل کر، اس کی قربت میں آ کر، اس کے پاس آ کر، اور اپنے دل کی بات اس سے کہتا ہوں، جو میری سنتا ہے، جو میری باتوں کا اور میری دعا کا جواب دیتا ہے۔ اور متی رسول کی انجیل اس کے 21ویں باب کی 13ویں آیت میں کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا۔ خدا کا گھر جو ہے یہ دعا کا گھر ہے۔ جب ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں تو بڑی سنجیدگی کے ساتھ ہمیں اس ہیکل سے، اس گرجا گھر سے پیار کرنا ہے، کیونکہ یہ خدا کا گھر ہے اور یہاں سے ہمیں ساکرامنٹ ملتے ہیں، برکتیں ملتی ہیں، فضائل حاصل ہوتے ہیں۔ جب بھی آئیں سنجیدگی کے ساتھ آئیں، عقیدت کے ساتھ آئیں، پیار کے ساتھ، کیونکہ یہ آج آپ کی یسوع کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب بھی خدا کے گھر میں آئے، آج میں نے خدا کے گھر میں آ کر کس سے بات کرتے ہیں؟ کس سے بات ہوتی ہے جی؟ خدا سے بات ہوتی ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ باقی دوسروں سے بھی بات کا رابطہ ختم۔ پورا ہفتہ 6 دن ہم دوسروں سے بات کرتے ہیں، مگر 7ویں دن کس سے بات کرتے ہیں؟ تو پھر ہم نے اپنا فون جو ہے سوئچ کر دینا ہے کہ آج میں نے کس سے بات کرنی ہے؟ یسوع سے بات کرنی ہے۔ اس کے گھر میں آیا ہوں تو اس سے بات کرنی ہے، اب کسی اور سے نہیں بات کروں گا۔ جب وقت اس کو دیا ہے تو پھر بات بھی کرنی ہے۔ تو خدا کے گھر کے قریب آنے سے ہی اپنا فون سوئچ کر دینا ہے کہ یہ وقت خدا کا ہے، یہ بات میں نے خدا سے کرنی ہے، کسی اور سے نہیں۔ اگر کسی اور کی یعنی میں نے خدا سے بات ہی نہیں کر پایا۔ یہ عقیدت ہے خدا کے گھر کے ساتھ اور خدا کے ساتھ محبت، کہ اس کے گھر میں آیا ہوں، اس سے بات کرنے آیا ہوں تو پھر اسی سے بات کروں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری باقی چیزیں جو ہیں، کھانے پینے کی، بچوں کی، بتانا ہے کہ یہاں سے ہم آج یسوع سے ملنے جائیں گے، اس کا پاک بدن حاصل کریں گے۔ تو یہ ہماری خوراک ہے، اس کا پاک بدن ہمارے روح کی غذا ہے، اور جس سے ہماری روح جو ہے مضبوط ہوگی، ہم قوت پائیں گے، برکت پائیں گے۔ تو آج ہم یسوع کے پاک بدن کو حاصل کریں گے، آج ہم یسوع سے بات کریں گے اور اس کے پاک بدن کو حاصل کریں گے۔ آج کی انجیل پاک میں مسیح خداوند یروشلم میں ہیکل میں داخل ہوتے ہیں، اور یہودیوں کا فصح نزدیک تھا۔ یہ ان کی عید بہت ہی خاص تھی، جب وہ یاد کرتے تھے مصر کی غلامی سے نکلنا، جب مصر کی غلامی سے انہیں آزادی ملی، رہائی ملی، تو یہ وہ دن خدا کے حضور میں شکر گزاری کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، عید مناتے ہیں۔ تو یہ دن ان کی زندگی کا بڑا ہی خاص دن تھا۔ مسیح خدا یروشلم میں جا کر دیکھا کہ ہیکل میں بیلوں، بیڑوں اور کبوتر بیچنے والوں کو دیکھا، اور صرافوں کو بھی جو وہاں پر بیٹھے تھے، قربانیاں چڑھائی جاتی تھیں۔ تو خاص وہیں سے ہی اگر کوئی باہر سے قربانی لے کر آتا تو وہ کہتے یہ نہیں قبول ہوگی، مگر یہیں سے ہی بیڑ اور بکریاں لینی پڑیں گی، اور ان کی وہ اپنی قیمت ہوتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نذرانہ پیش کرتے تھے وہ ہیکل سے ہی پیسے چینج کیے جاتے تھے، ان کے اپنے جو پیسے لے کر آتے تھے وہ ایکسیپٹیبل نہیں تھے، بلکہ وہاں سے ہی چینج کرنے پڑتے تھے۔ تو پھر ہی وہ آپ نذرانہ ڈال سکتے ہیں وہاں سے پیسے چینج کر کے۔ اور ان کا مین مقصد جو تھا وہ دنیاوی کام اور لالچ بن چکا تھا۔ خدا کی عبادت بندگی نہیں بلکہ دنیاوی کام۔ اور مسیح خدا میں جاتے کہ یہ گھر جو ہے یہ دعا کا گھر ہے، یہ بندگی کے گھر ہے، خدا کے ساتھ ملاقات کا گھر ہے، اور ہمیں دوسروں کی زندگیوں میں خدا کے ساتھ ملاقات کرنے میں رکاوٹ کا باعث بلکہ زندگی کا باعث بننا ہے، دوسروں کو خدا کے قریب لانے کا سبب بننا ہے، رکاوٹوں کا نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مسیح خداوند نے کہا کہ تم نے میرے خدا کے گھر کو مارکیٹ بنا دیا ہے۔ تو ہمیں خدا کے گھر سے عقیدت کرنی ہے، خدا کے گھر سے پیار کرنا ہے، محبت کرنی ہے، اور ہمیشہ کہ یہاں سے ہماری ملاقات خدا کے ساتھ ہوگی اور ہمیں برکات ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ کرنتھیوں کے پہلے خط میں لکھا ہے کہ تم خدا کی ہیکل ہو،
روح خدا تم میں بسا ہوا ہے۔ تو ہمارے بدن کیا ہیں؟ ہیکل ہیں، خدا کی ہیکل ہیں ہمارے بدن بھی۔ جس طرح خدا نے کہا کہ خدا کی ہیکل صاف ہونی چاہیے، تو کیا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ یسوع نے ہیکل کو صاف کیا کیونکہ وہ خدا کا گھر ہے۔ اور اس کے ساتھ مقدس پولس کے خط میں لکھا ہے کہ تم بھی خدا کی ہیکل ہو، ہمارے بدن خدا کی ہیکل ہے، اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان کو صاف رکھنا ہے، اس ہیکل کو صاف رکھنا ہے۔ اس ہیکل سے اپنے بدن کی جو ہیکل ہے، اس سے تمام برے ارادوں کو، بری سوچوں کو، برے رویوں کو نکالنا ہے، بری عادتوں کو چھوڑنا ہے، تاکہ یہ ہمارا بدن جو ہے، جو خدا کی ہیکل ہے، یہ پاک رہے۔ ہم بری راہوں کو چھوڑ دیں، برے رویوں کو چھوڑ دیں، حسد کو چھوڑ دیں، نفرت کو چھوڑ دیں، غصے کو چھوڑ دیں، اور اس ہیکل کو صاف رکھیں۔ جس طرح وہاں پر مسیح خداوند نے جو انچارج تھے، ان سے، جو ذمہ دار تھے، ان سے پوچھا کہ تم نے میرے گھر کو، خدا کے گھر کو مارکیٹ کیوں بنایا ہے؟ یہاں یہ سب لے جاؤ، کیونکہ یہ دعا کا گھر ہے۔ اسی طرح ہم جو ذمہ دار ہیں، خدا نے ہمیں اپنی برکات عطا کر رکھی ہیں، تو ہم بھی اپنے بدنوں کے ذمہ دار ہیں جو خدا کی ہیکل ہے۔ خدا ہم سے پوچھے گا کہ آپ نے اس ہیکل کو خراب کیوں کیا ہے؟ یہ خدا، ہمارے بدن خدا کی ہیکل ہے، تو ہم برے کاموں سے، اپنے رویوں سے خدا کی ہیکل کو خراب کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بلڈنگ کو، جو خدا کا گھر ہے، اس کی دیکھ بھال کرنی ہے، اس سے عقیدت کرنی ہے، اس سے پیار کرنا ہے، اور اپنے بدنوں سے بھی خدا نے اس کا بھی پوچھنا ہے، اس کا بھی حساب لینا ہے کہ تو نے اس بدن کو، جو خدا کی ہیکل ہے، جو جس میں روح القدس بسا ہوا ہے، تو نے برے رویوں سے اسے خراب کیا ہے۔ تو ہمیں اس کو پاک رکھنا ہے اپنے اچھے رویوں سے۔ اور اعتراف کا ساکرامنٹ جو ہے ہماری مدد کرتا ہے تاکہ ہم اپنے بدنوں کی ہیکل کو صاف کر سکیں۔ جس طرح ہم اس ہیکل کو، لوگ آتے ہیں، بڑی عقیدت کرتے ہیں یہاں پر لوگ، 11 بجے 12 بجے جب یہ دروازہ بند ہو جاتا ہے 9 بجے، تو میں نے 11 بجے، 11:30، 12 بجے لوگوں کو دیکھا ہے جو یہاں سے گزرتے ہیں، اس گرجا گھر سے جو گزر کر اس طرف کو جاتے ہیں، جو اس طرف کو جاتے ہیں، پہلے رکتے ہیں، اور کافی لوگ جو موٹر بائک پر ہیں، موٹر بائک کھڑی کر کے، موٹر بائک سے اتر کر، گھٹنے ہو کر، اور ایسے دعا کرتے ہیں، گھٹنے ہو کر، ہاتھ اٹھا کر۔ کچھ نوجوان ہوتے ہیں، ہر روز، کوئی ایسا دن نہیں آیا، اور 3-4 لوگ ہیں جو مسلسل، ان کی ٹائمنگ ہے 11:30 بجے، انہوں نے آنا ہے، رکنا ہے، موٹر بائک سے نیچے اترنا ہے اور دعا کرنی۔ گاڑیوں والے بھی، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ خدا کا گھر ہے، خدا کی ہیکل ہے، اور یہاں سے ہمیں برکات ملے گی، میری دعائیں قبول ہوں گی، میرے مسئلے حل ہوں گے، میری پریشانیاں دور ہوں گی، جو مانگوں گا وہ ملے گا۔ اس لیے وہ عقیدت رکھتے ہیں۔ اگر ان کے پاس ٹائم نہ ہو ہیکل میں آنے کا، وہ باہر ضرور دعا کرتے ہیں، وہ رکتے ضرور ہیں۔ ان کا رکنا ہی خدا کے ساتھ محبت کو ظاہر کرتا ہے، ان کا رکنا ہی ہیکل کے ساتھ محبت کو ظاہر کرتا ہے، عقیدت کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ ہیکل ہے، یہ پاک جگہ ہے، یہ دعا کا گھر ہے، اور یہاں میں نے دعا کر کے گزرنا ہے، کہاں پر جانا ہے دعا کر کے جانا ہے، اور واپس آنا ہے دعا کر کے آنا ہے، کیونکہ یہ خدا کا گھر ہے، اور یہاں سے برکت ملے۔ لوگ آ کر وہاں دروازے کو ہاتھ لگاتے ہیں، گھٹنے ہوتے ہیں، بلڈنگ کو ہاتھ لگاتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہیں اس گرجا گھر کی صفائی کرتے ہیں، اپنے سارے کاموں سے آ کر اس گرجا گھر کی صفائی کرتے ہیں۔ یہ ان کی عقیدت ہے، خدا کے گھر کے ساتھ محبت ہے کہ یہ گھر خدا کا ہے، اس کو میں نے پاک رکھنا ہے، صاف ہونا چاہیے، یہ صاف ستھرا نظر ہو، اس کی دیواریں صاف ہوں، اس کا فرش صاف ہو، اس کا فرنیچر صاف ہو، اور لوگ کرتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ خدا کا گھر جو ہے صاف ستھرا ہو، اور خوبصورت لگتا ہے نا جب صاف ہو، اچھا لگتا ہے۔ اسی طرح یہ بدن جو خدا کی ہیکل ہے، یہ بھی صاف رہنی چاہیے۔ ہم ٹوشن لگاتے ہیں، وہ ساری ڈسٹ ختم ہو جاتی ہے، چمک آ جاتی ہے نیا۔ اسی طرح یہاں بھی ہمیں صاف کرنے ہیں، اعتراف کے ساکرامنٹ سے یہ دل کی صفائی بھی کرنی ہے، اپنے آپ کو صاف رکھنا ہے کہ اندر غصہ بہت ہے، نفرت بہت ہے، بدلہ ہے، تو کیا ہے، آج میں نے اعتراف کرنا ہے۔ کسی کو برا کہہ دیا، کسی کے خلاف کچھ بات کہہ دی، یا ماں باپ کا کہنا نہیں مانا، کچھ نہ کچھ بولا ہے جو مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا، کچھ نہ کچھ ایسا کر دیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا،
تو آج میں معافی مانگوں گا، کیونکہ میرے گناہ جو ہیں میری زندگی میں رکاوٹ کا باعث ہوں گے. میں خدا کی عقل کو خراب کر رہا ہوں. مجھے اس کی دیکھ بھال کرنی ہے، مجھے اس کی صفائی کرنی ہے، مجھے اس کو صاف رکھنا ہے. جس طرح ہیکل جو ہے گرجا گھر صاف نظر آتا ہے، اس طرح بدن کی ہیکل بھی صاف نظر آنی چاہیے، صاف نظر آنی چاہیے. اور جب آپ اعتراف کریں گے، بری راہوں کو چھوڑ دیں گے، تو آپ کے یہ بدن کی ہیکل صاف ہوتی جائے گی. جس طرح آپ کو صاف جگہ پر دعا کرنا پسند ہوتا ہے، خدا بھی یہاں رہتا ہے، وہ کہتا ہے میں یہاں رہتا ہوں، تیرے بدن کی ہیکل میں رہتا ہوں. اور یہ بھی صاف ہونی چاہیے. ہمیں جب آپ اپنی راہوں کو بدلتے ہیں تو یہ صاف ہوتی ہے. اچھی سوچ رکھتے ہیں تو بدن کی عقل صاف ہوتی ہے، خدا کی عقل صاف ہوتی ہے، خدا کے قریب آتے ہیں، خدا سے برکات پاتے ہیں، خدا سے فضائل پاتے ہیں. تو ہمیں بدن کی عقل کو صاف رکھنا ہے اور خدا سے برکات پانی ہے. اس گرجا گھر سے بھی عقیدت رکھیں، کیونکہ یہ خدا کا گھر ہے، یہاں سے برکات ملنی ہے. تو ہم اپنے جو ہے اس گرجا گھر سے ہمیشہ پیار کرتے ہیں کہ میں اس گرجا گھر کے لیے کیا کر سکتا ہوں، جو کر سکتا ہوں وہ کریں، کیونکہ اس سے آپ کو برکت ملے گی، آپ دوسروں کے لیے برکت کا سبب بنیں گے. ہمیشہ عقیدت سے پیار کریں. یہ کسی ایک کا گھر نہیں ہے، یہ خدا کا گھر ہے، اور خدا کا گھر سب کے لیے. خدا کا گھر سب کے لیے، یہ کسی ایک شخص کا نہیں ہے، یہ خدا کا گھر ہے، اور خدا کے گھر کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. ہاں، سب کے لیے سارے آتے ہیں اور برکات پاتے ہیں. آپ کے ذریعے کوئی اور برکت پاتا ہے، آپ کو بھی برکت ملے، کسی اور کو برکت ملے. تو ہمیشہ خدا کے گھر سے پیار کریں اور اپنے بدن سے جو خدا کی عقل اس کو پیار کریں، اس کی بھی صفائی لازمی رکھیں. ان دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری پیرش کے بہت سے لوگ جو ہیں اعتراف کرتے ہیں، ڈیلی بھی اعتراف کرتے ہیں. جمعرات کو بھی ڈیلی 11 سے 12 بجے اعتراف کا موقع ہوتا ہے مقدس گھنٹے میں، تو لوگ لائنوں میں اعتراف کرتے ہیں. جمعرات کو بھی شام 7 بجے، اس طرح جمعے کو بھی. تو بڑی اچھی بات ہے کہ ہم اپنے اعتراف کے ذریعے اپنے بدن کی ہیکل کو صاف رکھیں. ہمارا ایسٹر کی تیاری ہوگی، یہی ہمارا ایسٹر ہوگا کہ ہم اچھے طریقے سے تیاری کریں، اعتراف کریں. جس طرح والدین سے پوچھا جائے نا تو وہ کہتے ہیں کہ ایسٹر بہت اچھا ہوا. انہوں نے کہا اچھی بات کیا ہے؟ بچوں کے کپڑے لے دیے، بچوں کے سارے کام ہو گئے، تو ہمارا ایسٹر جو ہے بہت اچھا ہو گیا، سب کچھ اچھا ہو گیا. تو ہم سے کو پوچھے نا ایسٹر کیسا ہوا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ایسٹر بہت اچھا ہوا. کیوں اچھا ہوا؟ کیسے اچھا ہوا؟ کیونکہ میرے پیرش کے لوگوں نے سب نے اعتراف کیا تھا، اس لیے میرا ایسٹر اچھا ہو گیا، کیونکہ جو مجھے کرنا تھا وہ میں نے کیا. جیسے ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے بچوں کے لیے سب کچھ ان کی تیاری کر دینا، کوئی عید آ رہی ہے، کوئی پروگرام کی تیاری کر دینا، ماں باپ کی ذمہ داری. اور ماں باپ یہ کام کر کے خوش ہوتے ہیں. اپنی بیٹیوں کو عید دے دی، اپنے بچوں کو کپڑے لے دیے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایسٹر ہو گیا جی، کیونکہ بیٹیوں کو عید دے آئے ہیں، کرسمس یا ایسٹر دے آئے ہیں، تو ہماری تو عید ہو گئی ہے، ہمارا تو ایسٹر بہت اچھا ہو گیا. تو ہمارا ایسٹر جو ہے تب ہوتا ہے جب ہمارے لوگ جو ہیں سارے ساکرامنٹ لے لیتے ہیں، سارے اعتراف کر لیتے ہیں، تو وہ ہمارا ایسٹر ہو جاتا ہے. کیونکہ خدا نے پوچھنا ہے ہم سے کہ بھئی آپ نے، تو ہماری ذمہ داری ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ کافی لوگ ڈیلی کرتے ہیں، جب بھی موقع ملے، جب بھی ہم موجود ہوں، جمعرات کو بھی، جمعے کو بھی، اس ایسٹر سے پہلے ہر بندے کو اعتراف کرنا ہے. کسی جگہ بھی آپ اگر یہاں نہیں موقع ملے، کسی جگہ اور بھی جاتے ہیں، یا کسی جگہ بھی آپ کر سکتے ہیں، یہاں بھی کر سکتے ہیں، کسی نہ کسی فادر سے آپ ضرور اعتراف کریں تاکہ آپ جو ہیں ایسٹر منا سکیں اچھے طریقے سے. اور آپ کی تیاری یہ ہے کہ میرا ایسٹر بہت اچھا ہوا کیونکہ میں نے پوری تیاری کی تھی. خدا سے برکات پائی. خداوند آپ سب کو برکت دے تاکہ آپ خدا سے برکات پاتے رہیں اور خدا کے گھر سے بھی پیار کرتے رہیں. مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین.